अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आएँ जो आपकी इंफॉर्मेशन में और आपकी अवेयरनेस में इजाफा करे। आज हमारा मौजू है एडिक्शन और अल्कोहलिज्म, वो तमाम बीमारियाँ जो कि नशा आवर बीमारियों के सबब में एक बड़ी बीमारी बनती हैं, आखिर हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाशदेव अमर। और डॉक्टर साहब का शुमार पाकिस्तान के उन डॉक्टर्स में होता है जो कि सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं AQ डॉक्टर AQ खान डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड बिहेवियरल साइंसेज में। डॉक्टर साहब इसके अलावा पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी इंफॉर्मेशन के मेंबर भी हैं। आज डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हम एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से, इस वबा से बचा सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से वापस आते हैं और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोरोना वायरस से लड़ना नहीं, बचना है। आइए देखिए खुद को और दूसरों को कैसे बचाएं। अवामी जगहों और दीगर मेल जोल में चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। हाथों से अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को हाथों के बजाय टिश्यू पेपर या आस्तीन के कपड़े से ढांपें। पेशावराना और दीगर मेल जोल में कम से कम 6 फुट का फासला रखें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर और मास्क को मुनासिब तरीके से जाया करें। समाजी राब्तों में हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हों, मसलन खांसी, नज़ला, बुखार, तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। ये एहतियाती तदाबीर आपकी और आपके इर्द गिर्द दूसरों की हिफाजत के लिए हैं। बराए मेहरबानी ताउन करें। ये मालूमाती पैगाम मफाद आमा के लिए आदम जी फार्मा सर्विसेज की जानिब से पेश किया गया है। जी जनाब, जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि आज हमारे टॉपिक का जो जिस बारे से हमें बात करनी है वो है एडिक्शन और साथ ही साथ अल्कोहलिज्म। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्टूडियोज। डॉक्टर साहब आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म। सबसे पहले अगर हम आम या आम फहम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहें तो आप डॉक्टर साहब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली ड्रग एडिक्शन? सबसे पहले तो मैं थैंक्स पे करना चाहूँगा आपको और आदम जी फार्मास्यूटिकल को कि जिन्होंने जो है इस टॉपिक मौजू जो एक ज़ाहिर बात है सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी आउट करता है, उनको उस टॉपिक को हाईलाइट किया है। ऑफ कोर्स इस चीज़ की जो है वो नीड भी है कि इस पर बात की जाए। चूँकि आपके मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा जाऊँगा, चूँकि टाइम कम है, हमें हाफ एन आवर में कंप्लीट भी करना है। जहाँ तक रही बात ड्रग एडिक्शन की, तो मैं आपने खुद कहा कि जी आम लोगों के लिए, तो मैं सीधा और सादा अल्फाज में बात करूँगा ताकि आम लोगों का तक वो मैसेज कन्वे हो सके। कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसमें ना हो, और चूँकि ये एक अगर डॉक्टर्स के लिए होता तो गुज़ार बात है किसी और एंगल पे होता। ड्रग एडिक्शन मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ, जिसकी एक्चुअल डेफिनेशन देता है जो सब्सटेंस यूज़ के इदारे हैं, UNODC हो गया यूनाइटेड नेशंस में, कि ये एक क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज़ है। इट्स ए क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है जी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। सादा अल्फाज में ये एक बीमारी है जो एक लंबे अरसे तक चलती है। अगर किसी को पता भी है कि जिसके साथ नुकसानात हो रहे हैं, वो मजबूरी और लाजिम के तौर पे ये साथ चलता रहता है। मैं यूँ डिस्क्राइब करूँ, जितने भी इदारे हैं हमारे, जो अगर आप क्लासिफिकेशन उठा के देख लें, जो ICD हो गया या DSM हो गया, हर जगह जो है सब्सटेंस यूज़ को या ड्रग एडिक्शन को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आम लोगों को कि ये हमेशा बीमारी के ज़मरे में रखा गया है। ये किरदार की खामी कतई नहीं है, ये करेक्टर डेफिशिएंसी नहीं है, ये बीमारी है और इसका इलाज जो है वो बाकायदगी से होना चाहिए। डॉक्टर साहब इसी के साथ एक और सवाल जुड़ता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म।
اب الکوہولزم کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا ذرا لوگوں کو جو عام فہم لوگ ہیں ان کو بتائیے، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایڈکشن کے ساتھ ہی ایک ہی ساتھ جڑا ہوا ہے. تو واٹ از الکوہولزم؟ جس طرح سے ڈرگ ایڈکشن ہے اسی طرح سے الکوہل ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز جو اس کا جو دوسرا نام یوز ہوتا ہے ڈرگ ایڈکشن کا وہ ہوتا ہے سبسٹنس یوز. ٹھیک ہے. تو ہر سبسٹنس کے ساتھ پھر الکوہل بھی ایک اسی طرح کا سبسٹنس ہے جس طرح سے اوپیوائڈ ہے کینابیس ہے کہ جی سبسٹنس یوز ڈس آرڈر الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. ڈرگ ایڈکشن جو الکوہل ایڈکشن. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایک آپ نے ٹرم یوز کی ہے الکوہولزم وہ ایک خاص ٹرم ہے جو اگر میں الکوہل یوز ڈس آرڈر کی بات کروں وہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو دی گئی ہے. اس میں جو میں آگے جا کے اس کو ڈسکرائب کریں گے جو ایک لمبے عرصے تک جو اس کا یوز ہوتا ہے جو انسان کی فہم سوچ سمجھ پہ فرق ڈالے. یہ آسان الفاظ میں کہوں اگر الکوہل کے بغیر انسان ایک اپنی عام زندگی کے کام نہیں کر پائے اس پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے تو اس کو پھر الکوہولزم کہا جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ایک ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ یہ الکوہلک یا جو سبسٹنس یوزر. اچھا یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرمس ہوتی ہیں الکوہلک ایک اس کے ساتھ پروورب بھی ہے کہ جی وہ جیسے ورکوہلک کہا جاتا ہے. الکوہلک کی طرح ورکوہلک جس کو اپنے کام سے بہت زیادہ پیار ہے. تو یہ ٹرمس ابھی ابسولیٹ ہو چکی ہیں. ہم یہ سبسٹنس یوزر ڈرگ ایڈکٹڈ الکوہلک ان کے ساتھ ایک اسٹگما ہے. ٹھیک ہے. آپ بجائے سبسٹنس یوزر کے پرسن وتھ سبسٹنس یوز یا پیشنٹ وتھ سبسٹنس یوز بجائے ایڈکٹڈ کے پرسن وتھ ڈرگ ایڈکشن پرسن وتھ پیشنٹ وتھ ڈرگ ایڈکشن. سملرلی بجائے الکوہلک کے پرسن وتھ الکوہل یوز تاکہ اس سے جتنا ہو سکے سوسائٹی سے جو ہے وہ اس سے اسٹگما جو اس کے ساتھ ایک وہ چھاپ لگی ہوئی ہے اس کو مٹا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کا تعلق آپ ماشاء اللہ پروفیسر بھی ہیں اور آپ ظاہر سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنی سروسز بہت عرصے سے دے رہے ہیں. ماہر نفسیات اگر میں آپ سے پیورلی ایک بالکل سادہ سوال پوچھوں اپنی انفارمیشن کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی ماہر نفسیات کی نظر میں کوئی بھی شخص ڈرگس کی طرف الکوہل کی طرف اور آسان لفظوں میں کہتے ہیں نشہ آور ادویات بھی ہوتی ہیں بعض اوقات شراب یا اس قسم کی بہت ساری ایسی ڈرگس ہیں کوئی بھی شخص کیوں مجبور ہوتا ہے کہ وہ ڈرگس کی طرف جائے یا الکوہل کی طرف جائے؟ اس کے اگر ہم دیکھیں تو کافی فیکٹرز ہوتے ہیں. جی. تو ہم جب بھی کسی وجوہات کی بات کرتے ہیں ہم اس کو 3 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ موروثی ہو گئے سماجی ہو گئے نفسیاتی ہو گئے. ہم ان 3 میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اچھا جہاں تک رہی بات چونکہ آپ نے مجھ سے اسپیسیفک الکوہل کا پوچھا ہے تو الکوہل اس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے جینیٹک ہیریڈیبلٹی وہ تقریباً 56% 50 to 60% جب 56% کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ جی 56% تو اس کے موروثی ہوتے ہیں کہ جی جینس کے تھرو آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر سماجی وجوہات کی بات کریں اس کو ہم سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیر آر مینی ریزنس کہ جی ان امپلائمنٹ ہمارے پاس جو اکنامک کرائسس پیدا ہوا ہے بروکن فیملیز خاص کر کے جی گھر کا جو ہے وہ اسٹرکچر پراپر نہیں ہوتا پیرنٹس کے درمیان باقاعدگی سے جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوتی. اور اگر ہم دیکھا جائے کہ جو آج کل ہم جو ہے وہ جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے دور میں ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کر رہا وہ ماشاء اللہ سے بڑا اپنا بہترین کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور زیادہ کرنا بھی چاہیے. جو یہ انٹرنیٹ جو ینگ جنریشن میں یوز آ گیا ہے گیمنگ پیئر پریشر دوستوں میں بیٹھنا اور جو ہے ایجوکیشن میں جب اپنے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اگر وہاں پہ پورا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سو یہ سماجی وجوہات میں بہت زیادہ آتا ہے. اگر جی میں نفسیاتی وجوہات کی بات کروں اسٹریس از دا بگیسٹ ریزن کہ جی جو ایک نارمل میکینزم ہونا چاہیے اسٹریس ہر انسان کو آتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹریس ہے پاک. اسٹریس کام کا ہے اگر ابھی بھی کوئی اپنے آفس میں آ رہا ہے کام کر رہا ہے تو اس کو اسٹریس ہے. اچھا اس اسٹریس سے دور بھاگنے کے 2 طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ جی ایک نارمل طریقہ ہے ایک نارمل طریقہ. نارمل طریقے میں آپ اس اپنے جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے حل کی طرف جاتے ہیں. جو ایب نارمل طریقے کار ہے اس میں جو ہے کافی ہے کہ جی نقصان پہنچانا خود کو دوسروں کو غصہ کرنا. الکوہل یوز سبسٹنس یوز میں سے کہ جی جب آپ کو جان چھڑانی ایک ورڈ جو ہوتا ہے کہ جی اسکیپ یا اسکپ کے لیے کہ آپ ٹائم بینگ کے لیے آپ نے دنیا سے دور بھاگنا ہے کہ جی آپ اس کو پھر ایک ہتھیار کے طور پر اپناتے ہیں.
बिल्कुल तो ठीक है। इस तरह से काफ़ी वजूहात ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात अगर थोड़ी सी करें कि ये तो समझ आ गया कि आपने बहुत आसान अंदाज में लोगों को समझा दिया कि 3 तरह हम कैटेगराइज करते हैं। कोई भी शख्स जब आपके पास आता है और इसको समझता हुआ आता है कि ज़ाहिर है उसको एडिक्शन हो गई है, चाहे वो ड्रग्स की हुई है या अल्कोहल की हुई है, किसी भी किस्म की है, लेकिन हो गई है। अब उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन अब जो लोग हमें देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग देख रहे हों जो महसूस तो अंदर करते हो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये एडिक्शन, मेरी बीमारी बढ़ रही है और मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब वो कैसे स्टार्ट होता है? बेहतरीन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस पर ज़रा मैं इस सवाल के जवाब में कुछ ज़्यादा मुझे टाइम चाहिए होगा। अच्छा, आपने कहा कि जी क्यों होती है, आपने दो एक्चुअल आपने पहले सवाल किए थे इस क्वेश्चन से पहले। अच्छा, किस तरह और क्यों में फ़र्क होता है? क्यों का जवाब हमने दे दिया कि जी वजूहात है। किस तरह आपने जो असल आपने सवाल पूछा था किस तरह, उसमें मैं बात करूँ। एडिक्शन होती किस वजह से है कि जी दिमाग में एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस अकम्बेंस। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई रिवॉर्ड का फिनोमेना होता है, जब भी रिवॉर्ड, मैं आसान ज़बान में समझाऊँ कि जब भी आप कोई चीज़ करते हैं बदले में आपको एक ख़ास एक तोहफा कहा जाए या उसके बदले में इनाम कहा जाए तो उसको कहते हैं रिवॉर्ड। ठीक है। तो हमेशा एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन, तो वो दिमाग में रिलीज होता है। जो एक बच्चे की पोजीशन है, चाहे हमारे आप मैं शुरू से शुरू करूँ, जो हमारे नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं कि जी पानी, खाना, हवा, तो हम ज़ाहिर बात है पानी पीते हैं खुद को रिलैक्स फील करते हैं, खाना खाते हैं रिलैक्स फील करते हैं। इवन ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फूड, वाटर, के साथ में दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। जब किसी बच्चे की स्कूल में पोजीशन आए, वो कहता है खुल रहे कि जी मैं मेरी पोजीशन आ गई, तो जब आप खुशी का इजहार करते हैं डोपामीन रिलीज होता है। सही। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में जो आप बड़े जो है वो खुश होते हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, अगेन दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है। ठीक है। आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स बाहर से इस वक्त आज आपको पता चले कि आपको आपकी बहन आपको कनाडा से विजिट करने वाली है, जो आप कहते हैं कि जब भी आपको जो शाम में मज़ा आने वाला है, बहन आने वाली है, हमें जो एक अच्छा वक्त मिलेगा, आपके दिमाग में दोबारा से इस तरह से डोपामीन रिलीज होता है। तो सिमिलरली इन ड्रग्स के साथ, सब्सटेंसेस के साथ भी दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। सही। अच्छा, अब एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये ख़ास बात यह है कि जितने भी ये रिवार्ड सिस्टम है, जितने भी ये स्टिमुलाई हैं, ये जो दिमाग में डोपामीन रिलीज करती हैं, इन सबसे ज़्यादा रिलीज करती हैं ड्रग्स। जी आप पोजीशन आए, खुशी मिली, डोपामीन रिलीज हुआ। जो भी आप पिकनिक पे गए, कोई विजिट करने वाला है, आप बाहर जा रहे हैं, जो है आपको एक इनाम के तौर पे कुछ मिला है, इन सबसे ज़्यादा जो डोपामीन रिलीज होता है वो सब्सटेंस यूज़ के साथ होता है। सही। अब मैं एक दूसरा मिसाल दूँ कि जी अगर इसके साथ एक 20 रुपये का इनाम है बाकी चीज़ों के साथ, तो इसके साथ 100 रुपीज़ का है। मैं अगर किसी यहाँ पे जो है एम्प्लॉय से पूछूँ कि जी आपकी 20,000 रुपये पे आप काम कर रहे हैं और अभी आपकी जी पे 1 लाख हो जाए किसी दूसरे उसमें और काम आपका एक हिस्सा होता है, ऑब्वियसली जो है आप 1 लाख को उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सिमिलरली ये चीज़ दिमाग के साथ होती है। सही। तो एक डिसइक्विलिब्रियम सा हो जाता है कि ऑफ कोर्स वो दिमाग जो जिससे ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, जिससे ज़्यादा डोपामीन होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अमूमन वो दिमाग सिर्फ ड्रग्स के रिवार्ड को पहचानना शुरू करता है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी, देखा होगा कि जो सब्सटेंस यूज में होते हैं वो किसी चीज़ में इंटरेक्ट नहीं करते। अब ये पता तो हर किसी को होता है कि जी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जहाँ पे बात होती है कि जी आदि आदि आदि, भाई आदि होता क्यों है, किसी और चीज़ का बंदा क्यों आदि नहीं होता? आदि तो किसी चीज़ का बंदा है, वाई ओनली फॉर ड्रग्स? तो उसका रीज़न ये है, उसका रिवार्ड जो है बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। अब दिमाग को जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, तो वो बाकी चीज़ों को मज़ा आनंद कम हो गया। ठीक है। इसी वजह से जो पर्सन विद सब्सटेंस यूज है वो बाकी चीज़ों को छोड़ देता है, उसको खुद को भी वो जो प्लेयर मैकेनिज्म होता है वो ड्रग्स के साथ मिलता है, तो वो हर चीज़ को छोड़ कर अपने ड्रग्स में लगेगा। और जब ब्रेन को ये सिर्फ सब्सटेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो फिर एक डिसइक्विलिब्रियम सा हो जाता है, वो मतवाज़न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो
تو پھر سبسٹنس کہتا ہے کہ جی یہ دماغ کہتا ہے کہ جی صرف ڈرگس. آپ نے اگر آپ کمیونٹی میں دیکھیں ہو آپ کو جہاں پہ سبسٹنس یوز کے پرسنس ملیں آپ کو کہیں پیڈسٹل برجز پہ یا کہیں اور برابر میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ ان سے آپ کی فیملی گیدرنگ ہو وہ فیملی گیدرنگ میں نہیں ہے یا کہیں بھی نہیں بس وہ اس کی تاڑ میں. اور یہ ایک کمپلسری بیہیویئر کی نشانی ہوتی ہے چونکہ برین نے اب سمجھ لیا ہے کہ جو چیز کے ساتھ ریوارڈ ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میکینزم ہے جو ہم ہمیشہ عادت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جی ہوتا کیوں ہے. اب آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات جی وہ کیسے ہونا چاہیے. اب اسی میکینزم کا ایک مثال لے لیں کہ اب اگر اس کے ساتھ 100 روپے مل رہے ہیں اور باقی سب چیزوں کے ساتھ پولشن کے ساتھ پکنک کے ساتھ 20 روپے مل رہے ہیں. اب اس سے جان چھڑانے کے لیے 20 روپے سے کام نہیں چلے گا. ظاہر بات ہے دوبارہ سے 100 روپے دینے پڑیں گے. تو اسی طرح سے ٹریٹمنٹ میں اگر صرف دوائوں کے ذریعے سے 20 روپے دیے جائیں بھی ناکافی ہے. اگر ریہیبلیٹیشن کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ 20 روپے دیے جائیں وہ بھی ناکافی ہے. سمجھ لیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ایک جو ہے اس کو مینجمنٹ کے بجائے ٹریٹمنٹ کے یہ ایک ملٹی ماڈل ہے کہ اس میں صرف ایک چیز نہیں چلتی. اس میں ڈفرینٹ چیزیں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. ایک سائیکیٹرسٹ کی, سائیکولوجسٹ کی, آکوپیشنل تھراپسٹ کی, کمیونٹی ورکر کی, نرسنگ اسٹاف کی اور سب سے زیادہ اہم فیملی ممبرس کی. اگر صرف سائیکیٹرسٹ آئے گا صرف دوائیوں کے ساتھ تب بھی جو ہے وہ دوبارہ سے جو کہ بتا سکوں کہ جی ریلیپسنگ ڈیزیز ہے کہ بار بار صرف سائیکولوجسٹ ٹریٹ کرے گا تب بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ میں سب نے مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے. جب اس 100 روپیز سے اگر جان چھڑانی ہے جو دماغ کو مل رہے تو ہمیں 120 روپیز دینے پڑے گا. تو جب وہ ایک سائیکیٹرسٹ 20 روپیز کنٹریبیوٹ کرے گا, ایک سائیکولوجسٹ 20 کرے گا, ایک آکوپیشنل 20 کرے گا, ایک نرس 20 کرے گا, کمیونٹی ورکر 20 کرے گا, ایک فیملی ممبر 20 کرے گا, تب یہ جا کے 120 بنے گا اور 100 روپے سے جان چھوڑے گی. بالکل صحیح. جو میرے خیال میں ایک عام بندے کو اس مثال سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. تو اس ٹریٹمنٹ میں ایک پراپر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جی پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی کہ جی پہلے میڈیسنس کے تھرو, پھر ایک لائف لانگ پروسیس ہے. ہمیشہ اس بندے کی ایک سائیکولوجیکل ہیلپ کرنی چاہیے, ریہیبلیٹیشن کرنی چاہیے. اور میں خاص کر کے فیملی ممبرس کو میسج دینا چاہوں گا. سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیملی ممبرس کا. آپ جتنی جن کے بھی اس میں جو ہے گاڈ فاربڈ کو وہ سبسٹنس یوز کے ساتھ پرسن ہیں ان کی وہ جتنی ہیلپ کریں گے اتنے ہی چانسز اچھے ہیں ٹریٹمنٹ کا. کافی اکثر اوقات جو ہے وہ فیملی ممبرس آتے ہیں کہ ہم ان کا پہلے بھی علاج کرا چکے ہیں تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو اب یہ فضول ان کا تو علاج ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. سائنس کہتی ہے ہمیں ہمیشہ ماننا چاہیے سائنس کو. میں اپنے تجربے سے کچھ کہوں کسی اور سے کہوں ایسا نہیں ہوتا. میرا جو تجربہ ہے یا تو میں اس کو پبلش کر رہا ہوں سائنس میں لے جاؤں. سائنس کہتی ہے کہ جی مور دا ٹریٹمنٹ مور دا انٹرونشن مور دا چانسز ٹو کوئٹ. جتنا علاج زیادہ ہوگا اتنے چھوڑنے کے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے. تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ اس کو دوبارہ سے ٹریٹمنٹ میں لے کے جائیں, دوبارہ سے ٹریٹمنٹ میں لے کے جائیں. اکثر اوقات ایسے جو ہے وہ موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں چھوڑنے کے لیے, انہیں بس ایک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک ممبر سے جو ایک سینٹینس آتا ہے کہ یہ تو چھوڑے گا نہیں تو بھی استعمال کرتا ہے. تو وہاں پہ جو پرسنل سبسٹنس یوز ہوتا ہے خیال ہوتا ہے کہ یار گھر والے تو ویسے ہی مان رہے, اس سے اچھا ہے استعمال کر بھی لیتا. اچھا ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی طریقے سے آپ نے میرا خیال ہے کہ جتنے آسانی سے آپ نے سمجھا دیا ہے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے بات. ایک بڑا ہی کامن سا سوال ہے جو شاید میرے بھی ذہن میں ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بظاہر بہت نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم بات کریں کسی کا تعلق نہیں ہے سائیکیٹری سے اور وہ نہیں جج کر پا رہا, کوئی بھی شخص اپنے گھر کے کسی ممبر کو, اپنے دوست کو, اپنے کو ورکر کو کیسے یہ چیک کرے, اس کو کیسے پتہ چلے پہلے ہی اسٹیج پہ کہ ہاں ہی اور شی, موسٹ زیادہ تر تو مرد حضرات میں ہی ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ کہ اس کو ڈرگ کی ایڈکشن ہو گئی ہے یا پھر وہ الکوہولزم کی طرف جا چکا ہے. کیسے ہم اس کو ٹیک کر سکتے ہیں عام لوگ یا فوراً اس کو؟ بڑا بہترین سوال. اب اس بیہیویئر سے جو ہے آپ ایگزیکٹ تو نہیں لیکن آپ بات کر رہی ہیں کلوز کی کہ جی ہمیں کلوز کیسے ملے, کہ ہمیں اندازہ کیسے ہو کہ جی وہ. اچھا اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. حالیہ غصہ بڑھنا, حال میں کہ جی پہلے پرسن بالکل ٹھیک ہے اچانک سے جو وہ بیہیویئر ایگریسو ہو گیا ہے. حالیہ جو اسکول میں گریڈس میں کمی آ گئی کہ جی پہلے تو بڑے بہترین جا رہے تھے کہ گریڈس کم ہو گئے.
فیملی ممبرس کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ جی پہلے وہ جو ہے وہ گھر پہ ساتھ بیٹھتا تھا کوئی, اب جو ہے اس نے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. جب اکثر ایک ان میں جو سبسٹنس یوز کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں ایک عادت ہوتی ہے کہ جب گھر والے سارے سو جائیں تو آپ گھر میں انٹر, جب وہ انٹر کرنے سے پہلے بھاگ جائیں تاکہ ان کے ساتھ سامنا نہیں ہو. ویری گڈ پوائنٹ. صحیح. اچھا ایک پھر اس کے خاص اسپیسیفک چیزیں بھی ہوتے ہیں کہ جی جیسے لال آنکھیں کہ جی اگر ریسنٹ جو آپ کو ملے کہ جی آنکھیں بالکل ان کی سرخ ہو رہی ہیں, اور ایک آپ نے سو کہتے ہیں پیوپل جو اندر جو بلیک ایسا دائرہ ہوتا ہے آنکھ کے اندر, اس کو اردو کا مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا, وہ پن پوائنٹ ہو جاتا ہے اس کے ریسنٹ یوز کے ساتھ, خاص کر کے او پی آئی جو آفین وغیرہ کے ساتھ ان کے سائز بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. صحیح. یا آپ کو ریسنٹ کوئی نیڈل مارکس ملے بالکل ٹھیک. اپنی صفائی کا کوئی خیال رکھنا چھوڑ دیں, دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا جو غیر ضروری دوست ان کے ساتھ زیادہ ہو گیا فیملی ممبرس کے ساتھ. سو دیز آر مختلف کلوز ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کا بیہیویئر ریسنٹ چینج ہوا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی وجوہات ہے. تو اس صورت میں جو ہے ہمیشہ ڈاکٹر کو اپروچ کرنا چاہیے. اچھا لکیلی جو ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں ڈاؤن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, وہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم یورین کا ڈرگ یوز پینل کہتے ہیں. بڑا حالانکہ اگر باقی اس میں دیکھا جائے تو کافی یہ کاسٹلی ہوتا ہے, لیکن دوا بھی بڑا یہ سستا ہوتا ہے. تو ایسے کافی فیملی ممبرس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے تو آپ ان کا جو ہے وہ کنفرم کریں. سو ہم پہلے کبھی بھی لیس لائکلی ہوتا ہے کہ پہلے پرسن جو اس کو ایکسیپٹ کرے جی میں یوز کروں, پھر ہم ان کا یہ ٹیسٹ کراتے ہیں. فیملی ممبرس کو ضروری ہدایات بھی دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرانا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو کانفیڈینس جب تک پرسن کو اب خود کو کانفیڈینس نہیں ہوگا ٹریٹمنٹ میں وہ نہیں آئے گا. پر جب اگر وہ گھر والوں کو قابو میں نہیں آتا, ان سے بھاگ جاتا ہے تو وہ فیسلٹی میں کیسے آئے گا. تو ان کے اعتماد کی بحالی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی یہ ٹیسٹ کریں, آپ خود ہی جو ہے میرے پاس لے آئیے, میری آپ سے پہلے کنورسیشن ہوگی, پہلے ان کو کانفیڈینس دے کے ان کی کانفیڈینشیلٹی ان کو بتا کے, پھر جو بہت زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہ فیملی ممبرس تک ان سے جو مریض ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی مجھے اہمیت دی گئی ہے. تو اس صورت میں اگر انہیں ٹریٹمنٹ میں نہ آنے کا بھی ہوگا تو اس میں آ جاتے ہیں. ایسے لوگ خاص کر کے جو او پی آئی کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جہاں تک نہیں بات پہچانے کی, میں آپ کو کمیونٹی میں بھی ایگزامپل دوں. ہمارے پاس زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ الکوہل او پی آئی کینابیس کا. اب میں زیادہ تو اس کو نہیں کر سکتا جس طرح جو ہمارے پاس ٹائم ایک لمیٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات یہیں سے انٹرپٹ کروں گی کیونکہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اسی میں ایک کویشچن ہے جس کا جواب آپ دیجیے گا کہ کامنلی یوزڈ جو ڈرگس ہیں یعنی کہ جو عام جس سے آپ کہتے ہیں, میں اور آسان لفظوں میں کہوں کہ بہت ہی ایزیلی اویلیبل بھی ہیں یعنی مل بھی جاتی ہیں, وہ کون سی ہیں اسی میں اگر آپ بتانا چاہیں جو آپ کو لگتا ہے بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں. صحیح بہترین. بس پھر اسی میں جو میں اس کو بھی کور کر دیتا ہوں نیکسٹ کویشچن پہ. ویسے سبسٹنس تو کافی ہوتے ہیں کہ جی الکوہل, او پی آئی, کینابیس, کوکین, آئس اور جو ہے وہ وولیٹائل سبسٹنسز ہوتے ہیں. ہمارے چونکہ آپ ہماری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر بات ایک عام لوگوں کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہے. ہماری کمیونٹی میں جو کامن ہے ان میں الکوہل ہے, کلاس آف او پی آئی ہے, کینابیس ہے, آئس ہے. او پی آئی اور کینابیس سب سے زیادہ. او پی آئی ہمارے پاس کس فارم میں کمیونٹی میں اویلیبل ہے؟ آفین سنا ہوگا جی. جی جو کامن اس کے لیے ورڈس یوز ہوتے ہیں, میں کامن ورڈس جو ہے وہ 3-4 بتا دوں. آفین, پاؤڈر, کرسٹل, اور جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں او پی آئی کے لیے. کرسٹل ویسے انٹرنیشنل تو کسی اور سبسٹنس سے یہ یوز ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ لوکلی میڈ ہوتا ہے, جو ورڈ کرسٹال جس کو ورڈ یوز کرتے ہیں, اگر کرسٹال اگر اس کی جو ہے وہ یورین کا ٹیسٹ کرا جائے تو وہ 4 سے 5 سبسٹنس آتے ہیں, جس میں سائیکوسٹیمولنٹ بھی آتا ہے, او پی آئی بھی پازیٹیو آتا ہے, اور اس کی جو بینزوز جو وہ نیند کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی پازیٹیو آتی ہیں. صحیح. دوسرا کینابیس, کلاس آف کینابیس. کینابیس میں چرس, بھنگ, ہیش, ویٹ یہ کامن ہوتی ہے. جو دو سب سے زیادہ کامن ہوتی ہے او پی آئی اور کینابیس. میں آپ کو بڑا ایزی کر کے بتاؤں. کینابیس چرس تھوڑا ہائی کرتا ہے اور افیم اور پاؤڈر لو کرتا ہے. وہ پرسن جو یوز کرتے ہیں وہ آپ کو ہوا میں لیں گے اور جو آپ کو ڈاؤن دیں گے. مثال دوں میں آپ کو, جو بس کنڈکٹرس ہوتے ہیں وہ, میں اب آپ کے ساتھ آدھے گھنٹے کا پروگرام کروں گا, پھر میرا پرائیویٹ کلینک ہے, میں اس یہ چیزیں کر کے تھوڑا ریسٹ چاہوں کہ جی میں تھک گیا ہوں گی, یہاں پہ آئی نیڈ ریسٹ. اچھا آپ نے لوکل بسز جب ہم ظاہر بات یونیورسٹیز میں ہوتے تھے, ہم سب نے جب ٹریول کیا ہوگا, تو وہ کنڈکٹرز ہوتے ہیں وہ صبح سے لے کے رات تک چیختے رہتے ہیں, پھر بھی ایک
वजह ढूंढते हैं कि जी किसी और से लड़ने, और उनका एक आपने मैकेनिज्म नोट किया होगा कि जी जब उन्हें देखते हैं कि जी बस में भी इस वक्त बंदे कम हैं, तो वो जहाँ से बस पे चढ़ते हैं वहाँ पे खड़े होंगे, एक लात वहाँ पे रखते हैं, अपना सिगरेट निकालेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे, यूँ करते हैं, वो भरते हैं जैसे में, बिल्कुल सही। वो फिर भी आपको हाई मिलेंगे, या फिर लॉन्ग रूट जो बस ट्रैवल करते हैं, तो ये लोग कैनबिस यूज करते हैं, वो आपको हाई मिलते हैं। सही। फ्रूट सैलेड्स, आप देखिए वो गाने सुन रहे होंगे बड़े मस्त, बिल्कुल सही। और आप उनसे जो है इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है एग्रेशन और हाई के साथ। एग्जैक्टली। आप उनसे ज़रा रेट पूछ लें किसी भी फ्रूट का कि जी वो सेब कितने किलो है, हम मर्द हजरात के साथ होकर वो ज़्यादा होता है कि जी 200 रुपये, और हम उन्हें कहें कि ज़रा हम उसके 160 करें, तो एक सेंटेंस आता है चिड़चिड़ाहट के साथ, लेने तो लो और न जाओ। सही, बिल्कुल सही। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हाई कहते हैं। सही, सही, बिल्कुल सही। आप ज़रा आप नोट करें वो लोग जो आपको बटिस्टल ब्रिज पे मिलते हैं, वो बिल्कुल आपको खामोश मोम की तरह मिलेंगे, उन्हें कोई यूं करे वो लेट जाएंगे, उन्हें कोई बराबर में कोई आवाज़ हो, चीखम पुकार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग वो ओपीआई यूज करते हैं, वो स्लो होते हैं। कभी कभार जो आईवी यूज तो जिंदगी के लिए भी खतरनाक होता है, अचानक से सडन डेथ भी कराता है। आपको बटिस्टल ब्रिज पे ऐसे भी लोग मिलेंगे कि उन्होंने नीडल लगाई रहती और वही लगा वहीं पे सो गए, उन्हें पता भी नहीं चला, और वो इंजेक्शन लगा, क्योंकि वो इतने वो दे आर स्लो। सो ये एक कॉमन हमारे कम्युनिटी में एग्जांपल होता है। ऐसे हर मरीज को जो है मदद की जरूरत होती है, एंड ऐसे हर बंदे का ट्रीटमेंट उनका बुनियादी एक हक है। हाँ, तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि ये किरदार की खामी कतई नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी तफसील से और काफ़ी डिटेल से बहुत आसानी से चीज़ें समझाई हैं। एक दो क्वेश्चंस बस जहन में और रह गए हैं। एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि अब कोई शख्स मान लीजिए कि वो एडिक्शन का आदी हो गया है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, व्हाटएवर जो भी वो ले रहा है, लेकिन वो ले रहा है, और जो रीसेंट सिचुएशन है मुल्क की अगर हम बात करते हैं उसमें, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब आप अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप आवाम से नहीं बात कर रहे हैं, हमारा बहुत सारी जगहों पर जो है ये लाइव या वीडियो जो है ये सेशन जो है वो शेयर होता है। स्टेट की जिम्मेदारी यहाँ कहाँ आती है? क्योंकि बहुत सारे ये भी हमें केसेस नज़र आते हैं, नौजवान टीनेजर्स, बहुत सारे ऐसे जिन जहाँ आपने शुरू में बात की अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को समझ नहीं आता, लोगों के पास आखिरी में यही हल नज़र आता है, घर के हालात घरेलू मामला में ना चाह के बाहर निकल रहे हैं तो मुल्क के हालात बहुत इंतशार में हैं। अब ऐसे में डॉक्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह जब डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आप सिर्फ पेशेंट्स को ही नहीं डील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक माशरती सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है स्टेट की क्या जिम्मेदारी है ऐसे में कि जहाँ पर यंग बच्चे बच्चियाँ लोग परेशान होकर ड्रग्स ले रहे हैं? क्योंकि देखिए एक सवाल ये भी तो करता है डॉक्टर साहब कि ये ड्रग्स कोई ले जा रहा है तो अवेलेबिलिटी भी तो मौजूद है ना। क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि जी हर फर्द की जिम्मेदारी है जी, रियासत तो माँ की तरह होती है, रियासत को तो कहते हैं कि जी वो माँ की तरह है, तो जाहिर बात है स्टेट पे जो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। सर आपकी बात यहाँ पर थोड़ी सी कट करूँगी, आप गुफ्तगू इतनी अच्छी कर रहे हैं कि मैंने ये खुद देखा है कि हमारे पास लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उनके पास कोई और राह निजात नहीं है, ये कहने कोई और स्केप नहीं है, तो वो बॉटल्स में भर भर के भी उनको इस जगहों से अवेलेबिलिटी मिल रही है। तो ऐसे में क्या हम सिर्फ लोगों को बुरा कह दें या जो एडिक्शन के लोग होते हैं, इसमें स्टेट का क्या काम है कि जी कैसे ये चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं? जी जाहिर बात है प्रिवेंशन तो मेन स्टेप होता है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी को जो है वो रोक दिया जाए जी, तो ना ही वो चीज़ होगी, ना जो है हमारी नौजवान नस्ल तबाह होगी। बिल्कुल। तो ड्रग ट्रैफिकिंग तो ये एक मेन है जो हमारे इसमें ज़िम्मे में आता है। उसके अलावा जो स्क्रीनिंग वो है, अगर इस पर मैं बात करूं कि जी हमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हेल्थ का बजट कितना है। अच्छा, उस हेल्थ में मेंटल हेल्थ का फिर बजट कितना है, फिर उस मेंटल हेल्थ में सब्सटेंस यूज के ट्रीटमेंट के लिए कितना बजट है। वेरी ट्रू। अच्छा, इंतहा तो ये है कि जी तीसरी बार मैं कहूँगा जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी हैं कि जी ये बीमारी है। हमारे पास जब एम्प्लॉयज आते हैं कि आप जब भी किसी चीज़ के लिए एडमिट होते हैं, कोई भी बीमारी हो, खुदा न खास्ता किसी को कोई कैंसर है, टीबी है, कुछ भी है, जो एम्प्लॉयज होते हैं जब उनको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं तो वो आगे फॉर्म फिल कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी
جو ایجنسیز ہیں ہماری, جو امپلائمنٹ کمپنیز ہیں, وہ اس چیز کو بیماری سمجھتی ہی نہیں ہے, اور وہ ان کی انشورنس میں اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتی. سوچیں, اب کافی لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بیماری کا ڈائگنوز لکھیں, وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن نہیں لکھیں, ہمارے پیسے نہیں لیں. بالکل صحیح. اب وہاں پہ ہم بھی اسی اسٹیٹ کا حصہ ہے, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. سچ بولنا ہم سب پہ جو ہے اس وقت ہمارے لیے ایک بڑا جو ہے ڈلیما ہوتا ہے, المیہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے وہ چیز سامنے بھی کرنی ہے اور ان کے پیسوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ اس چیز کو ہر بندے نے سمجھنا ہے, اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا, اسٹیٹ, کہ اس کی جو ٹریفکنگ ہے, بالکل کافی ہمارے جو وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اگر میں پاس سے کمپیئر کروں, ضرور وہ کافی اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایریاز کے حساب سے بھی اگر آپ کسی ایریا میں جائیں تو یہ بالکل ہی پابندی ہے کہ جو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن پہ ویری کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر جو اس کو جو وہ بندے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. کچھ مخصوص علاقے ہیں کراچی کے جہاں پہ اس کی وہ زیادہ ہے, وہاں پہ گورنمنٹ اپنے ریٹ قائم کرنے میں ذرا وہ اس کے میں اس پہ نہیں جاؤں گا زیادہ چونکہ وہ نہ میرے ڈومین میں ہے. لیکن ہم کافی پروگرامس کر رہے ہیں آج کل اسٹیٹ کے ساتھ مل کے. جی بالکل, اور وہ بھی اس میں بڑے خود بھی جو اسٹیٹ ہے ان کے بھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ آج کل وہ بھی بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ جی ان کی وہ خود سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ کیا کیا اثرات ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. رہی بات جیسے کہ ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے, ہم نے صرف ڈاکٹرس کو ایجوکیٹ نہیں کرنا, کامن پیپل, کمیونٹی ورکرس, فیملی ممبرس. ہمارے پاس باقاعدگی سے ڈاؤن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنس میں فیملی کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں وہ پوری فائل ریکارڈس نکالتے ہیں, ان کے فیملی ممبرس کے نمبرس نکالتے ہیں, پھر ان کے لیے ایک اسپیشل سیشن ہوتے ہیں جو صرف اس میں فیملی ممبرس کاؤنسلنگ کے لیے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھے سے آپ نے ڈسکرائب کیا. بس ایک آخری سوال جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آج کے پورے سیشن کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنکلوژن ہوگا. ابھی آپ نے بات کی بہت اچھی مینٹل ہیلتھ. وہ لوگ جو کہ کسی ڈرگ ایڈکشن جو اس کا شکار ہو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی ہسبینڈ ہو, وائف ہو, یا کوئی اور فیملی ممبر ہو, اور وہ شخص جو خود کہیں نہ کہیں کسی بھی قسم کی ایڈکشن کا شکار ہے, ہم اس چیز کو سمجھنے سے فاصل ہیں. اینڈ آئی بلیو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہوں گے آسان لفظوں میں. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی سمجھائیے, لوگوں کو بھی سمجھائیے کہ جب ہم کسی بھی قسم کی ڈرگ لیتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا معمولی ہو, ہلکا ہو, یا بہت ہائی ہو, اس کا انسانی ذہن پہ آج کا افیکٹ پڑتا ہے, اور آگے سالوں میں جا کے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ڈرگس لے لیا تو لے لیا, ہلکا سا سگریٹ پی لیا تو پی لیا, اس سے ذہن پہ, یعنی ابھی بھی ہمارے لوگوں کی ذہنی سطح اتنی آگے نہیں بڑھی کہ انہیں سمجھ آئے کہ ذہن پہ یا مینٹل ہیلتھ پہ اس کا ڈائریکٹ کیا اثر پڑتا ہے. اس میں اب 3 سے 4 آنسرس اور بڑی اہم باتیں ہیں. جی. جہاں تک ایک بات آپ نے پرسن کی, تو وہاں پہ میں ایک جو ہے وہ سینٹینس کرنا چاہوں گا. اگر کہاں پہ جو ہے ایک پرسن سبسٹنس یوز ہوتا ہے, اس منشیات کے استعمال کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں پہ فرد سفر نہیں کرتا, پورا گھر سفر کرتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ رسک پہ صرف اس بندے کی نہیں ہوتی, پورے گھر کی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. عام مثال جی کہ جی اب کسی کے گھر میں جو ہے ایک اوپیائڈ یوز کے ساتھ, الکوہل یوز کے ساتھ بندہ ہے, پیرنٹس تو پریشان ہوں گے. بالکل. تو ان میں جو ڈپریشن, اینزائٹی کی جو شرح ہے وہ ایک عام کمیونٹی سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اسی کے لیے دروازے میں بیٹھے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے کہ جی وہ کس وقت آئیں گے, کیا کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کریں گے, کیا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہو جائے گا, ہم تو ایسے پیسے بھی نہیں دے رہے, یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیا کوئی غلط میکینزم تو نہیں اپنا رہے ہیں. اچھا دوست پہلے ان کے اچھے تھے, اب برے ہو گئے ہیں, تو ان کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہوگی. لوگ ہمارے بارے میں جہاں جو پہلے جس ابھی ہم کس کوئی بلڈنگ میں رہتا ہے, جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. تو یہ پوری ایک میکینزم ہوتی ہے, جو وجوہات ہوتے ہیں جو گھر کے ہر فیملی ممبر کے ہر بندے کی مینٹل ہیلتھ رسک پہ ہوتا ہے. صحیح. تو پہلے میں گھر والوں کی بات کروں تو ان میں جتنے بھی یہ جو نیوروٹک ڈسارڈرز ہوتے ہیں, ڈپریشن, اینزائٹی, اس کے چانسز عام بندوں سے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جو سبسٹنس اس کے ساتھ خود کو ہوتا ہے وہ
سائکیاٹرک ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اسکیزوفرینیا، بائپولر افیکٹو ڈس آرڈر، ان کے چانسز ایک عام بندے سے بڑھ جاتے ہیں. بالکل. اچھا، مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کی. جو مینٹل ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے. ایک بندہ ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ اسے ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے، نہ اسکیزوفرینیا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے، تو وہ ایک مینٹلی ہیلدی ہے؟ نہیں، بالکل. وہ بیماری سے تو پاک ہے لیکن مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. WHO کہتا ہے مینٹلی ہیلدی وہ بندہ ہے جو اپنے اسٹریس کو کوپ اپ کرے، جو سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرے. جو سوسائٹی کو پے نہیں کر رہا وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. تو ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ نیشن کہ جی ہمیں جو اس مینٹل ہیلتھ میں اپنی اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو ایسے جو پرسنل سبسٹنس یوز ہوتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ تو ویسے رسک ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کو اچھا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کا برڈن جو ہوتا ہے وہ ایک مینس کے فارم میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. صحیح، درست بات. تو ہمیں ان پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مینٹلی ہیلدی ہوں اور وہ مینٹل النس سے بھی وہ پاک رہیں. تو ایک ذمہ داری ایک 2 گنا نہیں 3 گنا جو اس پہ وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جو میں بڑا شکر گزار ہوں ظاہر بات ہے اس پر پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا، جس سے ہمارا بھی پروگرام ہو رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، ذمہ داری وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. جہاں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ تھوڑا کرٹیسائز بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. تو ایسے پروگرامس دکھائے جائیں کہ جس میں ایسے جو ٹرینڈس کے جس میں ڈرگ ایڈکشن کے بڑھنے کے چانسز ان کو روک دیے. ہم پہ ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. تو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ میں دوبارہ جو ہے وہ ان کی پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو جو اپنی ذمہ داری اور بڑھائے اور ایسے پروگرامس ہوں جس پہ جو ہے وہ یہ کا رجحان کم سے کم ہو ڈرگس کا. ایسی چیزیں جو جس کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے تو بجائے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے، ایشو کرنے کے، ان چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. تو اس صورت میں جو ایتھکس، اخلاقیات، سب کی ذمہ داری ہے. اس ایتھکس کے بھی کلاسز ہونے چاہیے، خاص کر کے وہ لوگ جو میڈیا کے ساتھ ہیں ان کو یہ چیز سمجھنا لازمی ہے کہ جی کون سی چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے، کون سی چیز ہائی لائٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک بندے کو ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات ہوئی جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر اس نے جی وہ سوسائڈ پہ رزلٹ کیا، اس کو آیا کہ جی وہ اتنی بدنامی ہو گئی اینڈ دین اس طرح کے ہمیں کیسز دیکھنے پڑتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، سہل انداز میں کافی چیزیں کلیئر کر دی. جاتے جاتے کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا آلموسٹ اختتام کی طرف ہے، میں آپ سے اگر ایک سوال ایسا کروں جو کہ میں چاہوں گی، کیونکہ آپ ماشاء اللہ جو سروسز دے رہے ہیں، جس پوزیشن پہ ہیں، لوگ سنتے ہیں اور کیا پتہ کہ کوئی ایسا سننے والا ہو جو شاید اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کرتا ہو، کہیں نہ کہیں اداس بھی ہو، الگ بھی ہو. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہیومن آپ کیا میسج دیں گے جو شاید کہیں نہ کہیں کسی ایڈکشن کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے، جیسا آپ نے بار بار اپنی گفتگو میں کہا، تھوڑا سا الگ سمجھ رہے ہیں، اپنے کیریکٹر کو غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں کسی ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں، ٹریٹمنٹ اپنی جگہ. تو کوئی ایک اسپیسیفک میسج، کوئی ایسی ٹپ جو آپ دینا چاہیں لوگوں کو کہ تاکہ وہ پریشان نہ ہوں یا ان کو کوئی پازیٹیو میسج آئے آپ کی طرف سے؟ اس میں جو ہے ہر چیز ظاہر بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم سائنس کے بغیر جاتے ہیں. جی. تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر فیملی ممبرس ایک وقت کا کھانا بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں، آلموسٹ جو ہے ایک اچھا خاصا پرسنٹیج جو ڈرگ ایڈکشن کا جو ہے وہ ڈسکریج ہو جائے. ایک چھوٹی سی بات سے وہ آپ اس کی جب وہ میسج سمجھ لیں کہ اگر گھر کے سارے افراد ایک وقت کا کھانا ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ظاہر بات ہے آپ کو انٹریکشن کرنے کا ٹائم ملتا ہے، آپ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی اسٹریس ہوتا ہے، اس کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس صرف ایک چیز کے ساتھ ہی ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ جو ہے ڈسکریج ہو جاتی ہے، اس کا بیہیویئر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک سوشل کنیکشن کا کتنا فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ. تو یہ میں فیملی ممبرس سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے اسٹرکچر کو بڑا جوڑ کے رکھیں.
جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں خاص کر کے جو اپر سوسائٹی میں ڈیفینس کے علاقے میں کہیں اور جائیں, ہم ظاہر بات ہے ہمارے جو جونیئرس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹیل ہسٹریز ہیں. 90% 85 to 90% کیسز میں ہمیں ہسٹری ملتی ہے بروکن فیملی کی. تو جہاں پہ پیرنٹس کا آپس میں غصہ ہوتا ہے, میں دور ہونا تو ایک الگ رہنا تو ایک دور کی بات ہو گئی, وہ تو اس کے میں بات نہیں کر رہا کہ جی جہاں پہ جو وہ پیرنٹس باہر ہیں اور اپ برنگنگ کسی اور کے ساتھ وہ ہو رہی ہے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, یا جو ہے گرینڈ پیرنٹس بھی نہیں کہ جی وہ خود سے بڑے ہوئے ایک کسی آیا وغیرہ پہ ذمہ داری چھوڑ دی, میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جو معمولی بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس کو آپ کے بچے پک کرتے ہیں, بالکل وہ عادتیں اپناتے ہیں اور یہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بڑا اثر کرتا ہے. ظاہر بات ہے وہ اسٹریس میں رزلٹ کرتا ہے. پھر اسٹریس کے لیے ایک میکانزم چاہیے تو اسے جان چکانا, اور پھر اس میں سے ایک نارمل کوپنگ اسٹریٹجی کے طور پہ یہ ابھرتا ہے. تو یہ آپ جو فیملی ممبر سے کمیونٹی کو پیغام دوں گا کہ اپنا سوشل انٹریکشن تیز کریں, لوگوں کو ساتھ ملا کے رکھیں, اپنے گھر والوں کو جوڑ کے رکھیں. ایسے بچوں پہ جو آپ ارلی عادتیں دیکھیں جس پہ ہم نے پہلے سے بات کی, ان کو آپ ارلی فیسلٹی میں لائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی طرف, ان کی ریہیب کی طرف جو ہے وہ دیکھیں. صحیح, بالکل درست بات. آپ ان کے اسٹرین کو ڈسکریج نہیں کریں کہ جی وہاں پہ لاتیں پڑ رہی ہیں, تھپڑیں پڑ رہی ہیں, اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں بند کر کے 3 دن کے لیے چھوڑ دیا اور کیا, اور ان کو ذہن میں ہوتا ہے کہ جی جتنا ہو سکے جس کو پنش کریں گے اس کے اچھے نظر نکلیں گے. بالکل نہیں, بالکل صحیح بات. اور لوگوں کے لیے میسیج یہ کہ یہ ڈیزیز آپ اس کے علاج میں ہیں. کراچی میں بہت سارے بہت اچھے سینٹرس ہیں. ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ تو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں, جو بھی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہمیشہ اچھے کام کریں. ظاہر بات ہے میں جہاں میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد لازمی کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ایکیو خان سینٹر انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز جو ڈاؤ یونیورسٹی اوزا کیمپس کے ساتھ ہے. وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو وہ سینٹر ہے سبسٹنس یوز کے لیے, ایک باقاعدگی سے ڈرگ ڈیٹاکسیفیکیشن ریہیبلی سینٹر سیپریٹ بنا ہوا ہے. تو ہم وہاں پہ باقاعدگی سے پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, پھر ان کو ڈے کیئر پروگرامس میں لگاتے ہیں, پھر فیملی ممبرس کے جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل ان کو بھی بلاتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ سیشنس ہو سکے. تو دوبارہ سے وہی کہ مور دا انٹروینشن مور دا چانسز ٹو کنٹرول, جتنا علاج زیادہ اتنے چھوڑنے کے جو ہے مواقع زیادہ اتنے زیادہ. تو آپ اس کو ہمیشہ انکریج کریں, ان کو ٹریٹمنٹ میں لائیں. اسی طرح سے ہم سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی, میری, جو ہمارے جو ویئرس دیکھ رہے ہیں, جو ایک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان دا فارم آف ریپرزینٹیٹیو ہے ہماری گورنمنٹ, جو ہمارے دین سے جن کا جو وابستگی ہے ان کی, جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں ان کی, مینس ایچ اینڈ ایوری پرسن کی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تو میں سے آزاد ہوں. بالکل نہیں, ہم سب سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم سب اپنے ملک میں رہیں. اچھے مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم سب کو سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا لازمی بنتا ہے. تو پھر جی ہم سب کی ذمہ داری کا ہم اس کو ٹرینڈ کو ڈسکریج کریں, اور جہاں پہ ہم دیکھیں گے جب ہم اس کو مدد کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ نے وقت نکالا, اور آئی ہوپ کہ لوگوں کو انشاءاللہ آج کے ٹاپک سے بہت فائدہ ملے گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو بہت ہی خوبصورت انداز میں کی, میں بھی آپ سب سے یاد چاہوں گی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگین کسی اور خوبصورت سے اور معلوماتی سے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.